बड़ी खुशी हुई कि जमात की तरफ से 30 दिन के प्रोग्राम्स अलग अलग नदियत के और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करना, जो कि मुल्क के हालात को मद्देनज़र रख के ये पैगाम भी करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम अखलाक से फैला है। आजकल जो है सो शर पसंद लोग अलग अलग तरीके से उसको जो है सो बयान करना चाह रहे हैं। तो बैठकर 30 दिन के प्रोग्राम में भी काबिल सताइश है और ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। इसमें भी मैं अपने तरफ से आप जो भी मेरे ज़िम्मे होगा मैं काम करूँगा। तो बैठकर अभी तीसरा मेरा नाम मोहम्मद अबू समद है। मैं सेक्रेटरी आलिमान मिलत जो तकरीबन 33 साल से यहाँ पे रिफाई खिदमत अंजाम दे रहा है। तो मैं 23 साल से वन सेक्रेटरी हूँ। तो मैं ये कामों की सताइश करते हुए इसमें हमेशा मैं आगे रहे। तो मैं आप सब शुक्रिया। इस नाचीज़ को मोहम्मद मुस्तफ़ा अली अंसारी कहते हैं। मैं रिटायर्ड यूनियन ऑफिसर हूँ। फिलहाल मुस्लिम ग्रेजुएट वेलफेयर एसोसिएशन का सदर। हमारी तंजीम में कोई ख़ास काम तो नहीं, लेकिन एक ऐसा मुनफरिद काम कर रही है कि आप देखते हैं कि समाज में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मालिक के फजल करम से तालीमी बेदारी से तो बहुत हो चुके हैं। हमारी तंजीम का ऐन मकसद ये है कि हम लायक्स के LLB की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, सिर्फ हम एजुकेट कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से 30 से शायद लड़कियां और लड़के LLB हो चुके हैं और उसमें सबके सब पोस्ट ग्रेजुएट। और सबसे खुशी की बात यह है हाफिज आलिम भी और हमारे नदीम साहब मुफ्ती हैं। हम लोग ह्यूमन राइट्स सिविल लीगल प्रोटेक्शन के ज़रिए से आए हैं। कहीं न कहीं हम लोग इंसानी के ऊपर जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी का हक़ है और हर इंसान की तालीम हासिल करने का हक़ है, और सबसे ज़्यादा हमारी आवाज़ यही है कि हमारे बच्चे जो तालीम याफ्ता होने के बाद यानी उन्होंने अपनी तालीम होने के बावजूद भी फिर भी अपनी रोज़ी से दूर है, ये सबसे बड़ा हमारा अहम मसला है। उसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली मंचिलियाल रिसेंटली विजिट करें हम लोग। हमारा यही काम है कि लोगों को सबसे पहले रोज़ी से लगाएं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं तमाम जो हम लोग को ने इजाज़त दी है इस महफिल के अंदर, मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ तक कि नेशनल प्रेसिडेंट हमारे करीम साहब, जिसको आपने दावत दी, हम लोग यानी हम ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी जिस तरह से लोगों के अंदर बयान, यही मकसद है। ये हमारा ह्यूमन राइट्स का मकसद ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमें बताई गई ह्यूमन राइट्स का काम, हमारा काम की हुई है। और तमाम वालों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम रियासत वासी है। मैं 2024 से एंटी डोपिंग मूवमेंट चला रहा हूँ। मेरे को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हम एंटी डोपिंग मूवमेंट के जरिए ये काम कर रहे हैं कि बुजुर्गों पर एंटी डोपिंग मूवमेंट के स्टिकर्स लगाना, बस स्टैंड पर स्टिकर्स लगाना, फंक्शन पैलेसेस पर स्टिकर्स लगाना और मुख्तलिफ जहाँ कहीं भी शाहराहें नज़र आ रहे हैं वहाँ पर स्टिकर्स लगाकर हम ये उम्मीद चला रहे। ना सिर्फ ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं बल्कि हम एक आमने सामने प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहे हैं। जो पहला प्रोग्राम था आज़िम गेस्ट हाउस, जिसमें सिर्फ PG डॉक्टर्स इंजीनियर्स लायक ही आए। सेकंड प्रोग्राम हुआ मुस्लिम शादी खाना, इसमें मजदूर तबके से लेकर इंजीनियर तबके तक इसमें शादी के लिए मुख्तलिफ वेल्डर्स आए।
اور وہاں پر اسپاٹ پہ تقریباً 3 میریجز منعقد ہوئے. اس کے بعد کئی میریجز ہوئے جو میرے پاس آئے اور جو ہے میرے پاس سے بایوڈیٹاس لے کر گئے. اور یہ جو مہم ہے اس سے کامیابی اہم مقصد کیا ہے کہ اس مہم کا کہ ڈوری نہیں لینا، وہ مقصد ہے ہمارا مقصد. ڈوری نہیں لینا چاہیے، لڑکا جہیز اور مہر دینا چاہیے اور لڑکی نہیں دینا. فاؤنڈیشن 2018 سے حیدرآباد میں کام کر رہی ہے، تو اسی کی گڑی کریم نگر میں انشاءاللہ ہم نے اس کی شروعات کی ہے، جو خاص کر ہیلتھ سیکٹر پہ کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ لائیولیہڈ کریٹ کرنے پر بھی یہ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں. میرا اس ضمن میں جو 1 مہینے کی مہم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ ایک کوئی تھیم کو لے کر، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک جامع تصور پیش کرتی ہے، ہم کوئی نہ کوئی ایک چیز کو جو اخلاق کے لیے ہونے دیجیے، سیوک سینس کے ریلیٹڈ ہونے دیجیے، جس کے اندر ہمارا فقدان ہے، اور وہ میسیج کے ذریعے سے ہم رضوان وطن تک بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو امیج ہماری بنتے جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر ہمارا میسیج تمام لوگوں تک، ہماری قوم اور پھر رضوان وطن تک پہنچنے کے لیے کوئی ایک ایسی ٹاپک یا پھر کوئی ایسی تھیم بنا لے جس کے اوپر اگر ایک شہر اگر کام کر لے، اس کو ڈیولپ کر لے، تو انشاءاللہ یہ مہم بھی کامیاب ہوگی. اور آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں اس کو لے کر اگر ہم آگے بڑھیں تو انشاءاللہ بہت چینجز ہمارے سوسائٹی میں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہماری امیج پر انشاءاللہ بہت اچھا ریمارک بنے گا، اور ہمارے جو خود کمیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. میرا نام سید عبدالکریم، نیشنل پریزیڈنٹ آف سول پروٹیکشن لیگل سروسز ٹیم انڈیا. نیشنل لیگل سروس اتھارٹی ایکٹ 1987 اس کے ذریعے نگرانی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کوآرڈینیشن وتھ نیشنل لیگل سروس اتھارٹی، کوآرڈینیشن وتھ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی، کوآرڈینیشن وتھ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی. As per the Human Rights Protection Act 1993 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، جو ہمارے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جو ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کو لے کے ہم لوگ ہمارا آرگنائزیشن ہر ایک اسٹیٹ میں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک منڈل میں، ہر ایک ڈویژن میں ہم لوگ ہیومن رائٹس، رائٹ ٹو ایکوالٹی، جیسے کہ 6 فنڈامنٹل رائٹس ہے. سارے لوگ، بہت سارے پبلک کو، عوام کو واٹ آر ہیومن رائٹس، ہمارے حقوق کیا ہے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں. کیونکہ مان لیجیے تلنگانہ اسٹیٹ میں ہیومن رائٹس کمیشن ہے جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، حیدرآباد میں ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آن لائن ہم لوگ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آن لائن ہم لوگ کیس رجسٹر بھی کر سکتے ہیں اگر انجسٹس رہا تو اس کے مطابق ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، ہر ایک منڈل میں ہم لوگ ہیومن رائٹس اویئرنیس پروگرام لگا رہے ہیں. تو ویسے الحمدللہ آج کا پروگرام بہت ہی خوب پروگرام لگائے، جو انوائٹ کرے جماعت اسلامی ہند آپ لوگوں کو ہمارے طرف سے. جیسا ہی ہم لوگ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں پروگرام کر رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ لوگ چاہے تو آپ لوگوں کا بھی ایک بینر آئیں گا وہاں پر، جیسے کہ آپ کو بولے کریم نگر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ٹوٹل 500 ممبرس ہے، مسلم اور یا نان مسلم 500 ہے. اگر ہم لوگ کوئی بھی ایک فنکشن ہال میں اگر ہم آرگنائز کریں تو اس میں آپ جیسا کہ بولے ہر ایک تک پہنچانا ہے ہمارا مقصد ہے، تو اسی طرح بھی آپ لوگ بھی وہاں پر ویسا بھی ہم لوگ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ لوگ کا بینر بھی رہے گا وہاں پر، ہمارا بھی بینر رہے گا وہاں پر. وہاں کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہو یا پھر کریم نگر میں کرے تو کریم نگر کا ڈسٹرکٹ کلیکٹر ہو یا پھر کمشنر ہو یا دوسرے ڈسٹرکٹ میں کہیں پر بھی رہا تو آپ لوگوں کو ہمارا سول پروٹیکشن لیگل سروسز آپ لوگوں کے ساتھ ہے کبھی بھی. اور 300 لیگل ایڈوائزر سے، چیف لیگل ایڈوائزر سے، ریٹائرڈ ججز سے کبھی بھی کچھ بھی جماعت اسلامی ہند کو اگر کچھ بھی اگر لیگلی اپروچ ہونا ہے تو ہمارا تک اگر آپ لوگ اپروچ ہوئے تو ہم لوگ کنسرن آفیسر تک ہم لوگ بالکل اپروچ ہو کر آپ کو کام کرا کے ہم لوگ دینے کا ہمارا مقصد ہے. اور سول پروٹیکشن لیگل سروس ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آج کل کے حالات کو لے کے بہت سارے عوام کو پولیس بولے تو ڈر، کلکٹر بولے تو ڈر، کمشنر بولے تو ڈر. کیوں ڈر بھائی؟ وہ لوگ سروس کرنے کے لیے بیٹھے نا، ان لوگ کو اویئرنیس نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم پیسوں سے اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم کون سے ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ کام ہے ان کو تو ریلیٹڈ جا کے میونسپل کارپوریشن میں تو وہاں کے کمشنر سے جا کے تو ایک ہفتے سے آر ایس آر کے پاس کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت مسلمہ میں پیدا فرمایا. لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
آج کا اجلاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے معنوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ اجلاس اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ اس میں ہزاروں کی تعداد آتی ہے، اور کچھ اجلاس اس لیے بھی کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ تعداد کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم نے کریم نگر میں سوشل سروس کرنے والے یا این جی او کے طرز پر کام کرنے والے آرگنائزیشنز کی لسٹ بنائی تو تقریباً 50 تنظیمیں ایسے نکلی جو یہ کام کر رہی ہے، اور ان 50 افراد تک بھی ہم نے ہمارے آج کے اس پروگرام کو ہم نے انوائٹ کیا۔ بارش کی وجہ سے اور کوئی نہ کوئی دیگر گوناگو مصروفیات کی وجہ سے لوگ نہیں آ سکے، لیکن جب آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑا کام ہمارے بہت سے ساتھی اس کریم نگر میں کر رہے ہیں۔ یہ سیرت کا وہ سمندر ہے جس کے مختلف ہیروں کو لے کر لوگ کام کر رہے ہیں۔ نہ کوئی جماعت اسلامی اس بات کا کلیم کر سکتی ہے، نہ کوئی دیگر انجمن اور تنظیم اس بات کا کلیم کر سکتی ہے کہ ہم واحد وہ جماعت ہے جو پوری سیرت کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ تو کسی کی بساط کی اوقاتی کی بات نہیں۔ یقیناً پیغام پہنچانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے عملی نمونے کے طور پر اپنی پوری زندگیوں کو لگا دینا۔ کوئی یہاں پر لیگل فیلڈ میں کام کر رہا ہے، کوئی یہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یہاں پر ہاسپٹل کے مریضوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یہاں پر لوگوں کو لا کے کالج میں داخلے دلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یہاں پر مسلمانوں کے اندر موجود جہیز کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی یہاں پر الگ الگ معاملات میں، کوئی مسلمانوں کی مسجد بنانے کا کام کر رہا ہے، کوئی مکتب اور مدارس کا کام کر رہا ہے۔ اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو بڑا غیر معمولی کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک بہترین اجلاس میں امام غزالی دعا کرتے تھے، اللہ سے شکر ادا کرتے تھے بہت سے حیثیتوں سے، اس میں سے آپ کا ایک شکر اس بات پر بھی تھا کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معیت پر بھی شکر ادا کرتے تھے۔ تو آج میں اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت بڑے لوگوں کی معیت اللہ نے آج ہمیں عطا فرمائی، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس دنیا کے اندر 800 کروڑ کی آبادی ہے، اور خدا کی صفت رازق اور مالک کی ہے، وہ رزق دینے والا بھی اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھوکوں کو پیدا کیا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مجبور اور بےکس لوگوں کو بھی پیدا کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے نعوذ باللہ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو کہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو جتنے چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام وسائل اس نے دے دیے، لیکن اللہ نے انسانیت کو ایک بڑی آزمائش میں، جس میں ہم سب کی بڑی آزمائش ہے، کہ اللہ نے اس کو مساوی طور پر نہیں بانٹا کہ برابر ان کو جتنا کھانا ہے ان کو جتنا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بانٹا، اور اس مال کو اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا۔ کسی کو امیر پیدا کیا تو کسی کو غریب پیدا کیا، کسی کو صلاحیتیں دی، کسی کو علم دیا تو کسی کو جاہل بنا کر پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی وہ جو آیت ہے جو زکوٰۃ کے نظام کو پیش کرتی ہے کہ یہ پورا نظام اس لیے ہے کہ مال امیروں کی طرف سے غریبوں کی طرف گردش کرتا رہے۔ یہ مال کا روٹیشن جو ہے، جن کے پاس، یہ صرف مال کی بات نہیں ہے بلکہ مال کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو رزق کے اندر آتی ہیں، جن کے پاس میسر ہے وہ ان کے پاس سے نکل کر ان لوگوں کی طرف جاتے رہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں ایک آزمائش کے طور پر محروم کیا۔ یہ جن کو پیسہ دیا گیا، جن کو صلاحیت دی گئی، جن کو علم دیا گیا، یہ ان کی بھی آزمائش ہے، یہ ان کی اپنی جاگیر نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ وہی پیسہ کل ان کے لیے سانپ بن سکتا ہے، وہی صلاحیت کل ان کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر وہ اس صلاحیت کو اپنے ان بندوں کی جانب نہیں پہنچائیں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ لوگ وہ چنندہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو جان کر یہ اس سماج میں سیلفشنس سے آگے بڑھ کر، خود غرضی سے آگے بڑھ کر سیلف لیسنس کی لائف گزار رہے ہیں، اور یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وجہ پڑی اللہ کے رسول کو حدیث قدسی بھیجنے کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں بھوکا تھا۔ اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا تھا
میں ننگا تھا. بندہ کہے گا اے اللہ ساری کائنات آپ کی, آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کہے گا کہ میرا وہ فلاں بندہ بھوکا تھا, تم وہاں جاتے تو مجھے پا لیتے, وہ فلاں بندہ کپڑے نہیں پہنتا تھا. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں انسانوں میں جو بیسٹ انسان ہے, کہا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یہ وہ تعلیمات ہے جو مسلمانوں کے اندر بہت کم ہیں, اور اس کو لے کر آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات پر. اب اس سیرت النبی مہم کے حوالے سے ہمارے سیکریٹری صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی. میں 2-3 منٹ کے اندر اس مہم کا خاکہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے ہم کیا چاہتے بیان کروں گا. ایک طرف ہم مسلمانوں میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور مسلمانوں کے اندر 2 چیزیں ہم بار بار بول رہے ہیں. سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور ہو کہ رسول اللہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں آئے, آپ ساری انسانیت کے لیے آئے. جس بات کی طرف عاصم صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جنرل سیرت کا چیپٹر لے کر آپ جائیں گے تو لوگوں کو بہت نہیں سنا سکیں. یقیناً بہت اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو بار بار انسسٹ کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے ہمارے جماعت کے پورے کیڈر سے کہا کہ آپ کم از کم 5 لوگوں کو گھر پہ بلا کر کھانا کھلائیں گے, کم از کم 5 لوگوں تک رسول اللہ کی سیرت آپ سنائیں گے, غیر مسلم لوگوں تک. تو یہ پہلی بات ہے. ہم آپ کی انجمنوں سے گزارش کرتے ہیں, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ کے مین پاور سے گزارش کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کریم صاحب نے جب کہا کہ ہمارے مین پاور کے لیے آپ جب کبھی چاہیں, ہم یہی چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ کے جتنے بینیفیشیریز ہیں, آپ کے جتنے والنٹیئرز ہیں, آپ ان کا اس سیرت کے مہینے میں پروگرام کیجیے. آپ جو کام کر رہی ہیں اسوے رسول ہیں, بہت غیر معمولی کام ہے. ہم آپ کے اس کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ان تمام بینیفیشریز کے سامنے مہینے میں کم از کم 1 مرتبہ آپ اپنے بجٹ میں کچھ اتنا خرچہ رکھیں, 2%, 1% جو بھی ہو, جس کے تحت آپ 400, 500, 1000 جو بھی آپ کے لوگ ہیں یہ کچھ خرچہ نہیں کر سکتے تو چھوٹے چھوٹے گیدرنگ کر کے سیرت کے اس پیغام کو پہنچائیے. آپ چاہ رہے ہیں کہ جماعت کا کوئی اسپیکر آ کے وہاں پہ بات کرے تو ہم ہمارا ریسورس پرسن بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی جماعت اسلامی کا نام وہاں پر نہیں چاہتے. یہ ہماری پہلی گزارش ہے کہ آپ کا جتنا ریسورس ہے, جتنا مین پاور ہے, جتنے والنٹیئرس ہیں, آپ ان تمام تک اللہ کے رسول کے اس پیغام کو پہنچائیں کہ اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے آئے. دوسری بات جو اس مہم میں ہم لے کر اٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول عملی نمونہ اور آئیڈیل ہے. اس میں 4 چیزوں کو ہم نے لیا. آج سماج کے اندر کم از کم یہ 4 رولز تو ہمارے لوگ ادا کر رہے ہیں. ہم کسی کے باپ ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے بیٹے ہیں اور کسی کے بھائی ہیں. ہم پورے مسلمانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ورکشاپس کر رہے ہیں. ہماری خواتین, ہمارے دوست, ہماری یونٹس گھر گھر لوگوں کو جا کے ہینڈ بل دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ شوہر بن کر بیویوں کو ستا رہے ہیں, بھائی بن کر بہنوں کے وراثت میں قبضہ کر رہے ہیں, باپ بن کر اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں, اور بیٹے بن کر اپنی والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مہم میں کم از کم ان 4 رولز کا ورکشاپ ہم کریں گے. آپ اس ورکشاپ میں آپ کے مین پاور کو بھیجیے, یا آپ ان لوگوں کو جمع کیجیے, ہم وہاں پہ ورکشاپ کریں گے. 30+ ایج گروپ کا الگ ورکشاپ کر رہے ہیں, ہم نوجوانوں کا الگ ورکشاپ کر رہے ہیں, گرلز کا الگ ورکشاپ کر رہے ہیں. ہم نے ان تمام کو ٹارگیٹس دیا ہے کہ ہماری ہر مقامی جماعت اتنے فلاں 1000 لوگوں تک پہنچے گی. اس میں ہم آپ کا تعاون چاہ رہے ہیں کہ ان 4 رولز کو, آج اسلام کا مطلب بہت زیادہ محدود عبادات کی حد تک کر دیا گیا, تو ان 4 رولز کو ہم اٹھانا چاہ رہے ہیں. یہ 4 رولز کے معاملے میں ہمارے پاس پوری تقریریں, پورے ورکشاپس, پورے PPTs, تمام چیزیں ریڈی ہیں. آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پورا ریسورس آپ کو دے دیں گے. ہم ہمارے نام سے کرنے میں 2 پیسہ انٹرسٹ نہیں رکھتے, یا آپ ہمارے کو وہاں بلاتے ہیں تو ہم وہاں پہ آ کے یہ باتیں کریں گے. یہ ہماری آپ سے دوسری ریکویسٹ ہے. تیسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اس معاملے میں ہمیں سمجھنا کہ اللہ کے رسول کا پیغام واقع میں بڑا غیر معمولی پیغام ہے. کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جماعت اس پیغام کو مکمل نہیں کر سکتی. ہزاروں لوگ بھی اگر نکل جائیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, ان کی پوری زندگیاں اگر وہ لگا دیں, اس کے باوجود بھی آج دنیا میں اتنی جہالت, اتنی گمراہی, اتنا اندھیرا ہے کہ اس کو ہم دور نہیں کر سکتے. ایسے وقت میں ہم تمام کو
جو ہیرے جو لے کر کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں بحیثیت جماعت اسلامی کے ناظم ضلع کے آپ تمام کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو بھی جس حیثیت میں آپ کام کر رہے ہیں، اس وقت تمام سوشل ورک کرنے والے، تمام انجمن کے لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. صرف میں ہی کام نہیں کر رہا ہوں. جس وقت مجھے یہ کیڑا چڑھے گا کہ صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، اس وقت یہ فساد شروع ہوگا. ہم سب کام کر رہے ہیں. ایسے اور ہزاروں آ جائے تو بھی اللہ کے رسول کا یہ پیغام مکمل نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی ہماری برائیاں، اتنی بڑی ہماری کیا کہہ سکتے گمراہیاں، اتنی بڑی ہماری غفلتیں ہیں. 1000 سال مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت کی، اس کے باوجود یہ دعوت کا کام انہوں نے نہیں کیا. یہ سینچریز کا کام ہے جو چھوڑا ہوا ہے، صدیوں کا کام ہے جو چھوڑا ہوا ہے. اس حیثیت میں جو بھی جس بھی حیثیت میں کام کر رہے ہیں، پہلی چیز ہے کہ اپریشیٹ کریں. دوسری چیز کولیبوریٹ کریں. کوئی اگر ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہا ہے، کوئی لیگل سیکٹر میں کام کر رہا ہے، ہر حیثیت میں، کوئی مائکرو فائنانس میں کام کر رہا ہے، ہر حیثیت میں ایک دوسرے سے ہم کولیبوریٹ کریں. اس لیے کہ کوئی ذات کے لیے نہیں کر رہے، ہم وہی بینیفیشیریز ہیں. جماعت اسلامی کے پاس آ کے جو مائکرو فائنانس لے رہا ہے، وہی مشتبہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پاس جا کے ہیلتھ کارڈ لے گا، وہی کریم صاحب کے پاس جا کے اپنے لیگل لڑائی لڑے گا. یہی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ وہی بینیفیشیری کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کے ریسورسز کو استعمال کرنا شروع کریں. اور تیسری اور آخری چیز بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اس مہم کے بعد یہ تو ہماری قولی شہادتیں ہیں، یہ تو زبان سے ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں. عملی شہادت، عملی نمونہ کہ ہم کوئی بستی پکڑیں، کوئی سماج کا حصہ پکڑیں اور بتائیں کہ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پر رسول اللہ کی تعلیمات امپلیمنٹڈ ہیں. یہ بڑا کام ہے. یہ وہ مسجد ہے جو مدینہ کی مسجد نبوی کا ماڈل ہے، ہم بتائیں. یہ وہ دواخانہ ہے جو اسلامی اصول پہ چلتا ہے. ہم سب کو یہ کولیبوریٹ کرنا پڑے گا. اپنی ایگوز کو پیچھے رکھ کر، رسول اللہ کے پیغام کو سامنے رکھ کر جب ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے تو یقین مانیے ہماری زبانوں سے زیادہ ہماری عملی شہادت کا نمونہ ان لوگوں تک پہنچے گا. تو انشاءاللہ آج کی نشست ہماری پہلی نشست نہیں ہے اور نہ یہ آخری نشست رہے گی. یہ جو 50 لوگ جن کو ہم نے بتایا، جس کو عمار صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت سے لوگوں کو انوائٹ کیا، ہم اس مہم کے دوران بھی آپ کو بلائیں گے، اس مہم کے بعد بھی بلائیں گے. اس مہم میں تو بہت بڑا کام پڑا ہوا ہے. 15 منڈلز میں ہم منی کانفرنسز کر رہے ہیں. تقریباً 500 لوگوں کے ساتھ صحابندی بھوجن ہم آپ کہہ سکتے ہیں، SCs STs ہر طبقے کو ہم بلا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر ایک فرد بھی کریم نگر میں ایسا نہ ہو. ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکے گا، تمام لوگوں کی کوششوں سے. جس کے پاس پروقتہ محمد بلکہ کم از کم نام تو پہنچ جائے، آپ کا بیسک تعارف تو ہو جائے. پھر اس کے بعد فالو اپ ایکٹیویٹیز کے طور پر الگ الگ ہم کچھ پلانس کر رہے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کا کام سن کر، اور اس بات کا احساس ہوا کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ہیرے ایک جگہ اگر مل جائیں اور اس حیثیت میں اگر کام کو آگے بڑھائیں تو بہت بڑا غیر معمولی کام ہم کر سکتے ہیں اور کریم نگر کو مدینے کی ریاست کا ماڈل ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.